अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनवीब है और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है. हमारे इर्द गिर्द इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उन डिस्ट्रैक्शंस में हम लोग इस्तिकामत के साथ मतलब कंसिस्टेंट कैसे रहें? पीयर प्रेशर है, फिर फैमिली आदत, ये सारे, तो कोई ऐसी टिप जिससे हम लोग कंसिस्टेंट रहें इस बात पे? वेरी गुड क्वेश्चन. और प्यारी बच्ची का ये सवाल है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है तो फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड आई एग्री, टोटली अग्रीड कि ये दौर जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस का दौर है, लेकिन साथ ही साथ इस दौर में बहुत से ऑप्शंस भी मौजूद हैं, वेदर इट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन. आप जो है सबसे पहले तो हम दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह कीप मी फोकस्ड. उसके बाद ये है कि हमारे, देखिए, रिश्तेदारों और घराने तो अल्लाह ताला हमको देता है, लेकिन दोस्तों के मामले में यह है कि वो चॉइस अल्लाह ताला ने हमको दी है. तो सबसे पहला काम हम ये करें कि हमारे जो दोस्त हों वो ऐसे हों जो अल्लाह को डरने वाले हों, जो फोकस्ड हों. बिकॉज जो आपका दोस्त होगा ना, वैसा ही बोलना, सोचना, उठना, बैठना आपका भी होगा. कुछ ही दिनों बाद आप देखते हैं कि जिसके साथ, जिन लोगों के साथ आप, जो आपके इर्द गिर्द है ना, आपका सोचना भी वैसे ही हो जाता है. तो अच्छी फ्रेंडशिप. अब आपके फ्रेंड्स अगर अच्छे नहीं हैं तो क्या करें? उनको अच्छाई की तरफ बुलाएं. अगर वो नहीं आए तो क्या करें? कालू सलामा, कि मुझे है ना अब आपसे दोस्ती, सॉरी I cannot go to the fancy parties and the dance parties and the music parties. आप मेरे साथ जो है इस्लामी इदारे में अगर आ रही हैं तो ठीक है. तो कंपेनियनशिप मैटर्स अ लॉट. दोस्त अच्छे हो आपके. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आप अपने आप को अच्छे प्रोग्राम्स में एनरोल करें. फ्री टाइम अपने आप को ना दें, क्योंकि फ्री टाइम में जो है ना शैतान हावी हो जाता है और हर चीज को डिले करना. प्रोकास्टिनेशन इज अ स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट ऑफ द शैतान. प्रोकास्टिनेशन क्या है? ताखीर करना. अभी नहीं, मैं बाद में करूंगी, नेक्स्ट ईयर से करूंगी, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ से करूंगी. तो फोकस्ड रहने के लिए यह है कि आप अपने आप को एनरोल करें अच्छे प्रोग्राम्स में, खास तौर पे ऐसे प्रोग्राम्स जो आपको कुरान से करीब ले आ रहे हों, जो आपका ताल्लुक बिल्लाह स्ट्रांग बना रहे हों, ताकि यू नो एवरी टाइम व्हेन यू आर कनेक्टेड टू अल्लाह सुब्हानो ताला, आप गलत काम के लिए कदम उठा रहे हैं लेकिन फौरन दिमाग में यह ख्याल आ रहा है कि नहीं, मेरा रब तो इससे राजी नहीं होगा. तो अल्लाह कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप होगा? अल्लाह कॉन्शियसनेस डेवलप करने के बाद इंशाअल्लाह आपको हेल्प होगी कि आप फोकस्ड अंदाज में फिर काम कर सकेंगे. तो ये बहुत जरूरी है. दुआ, फ्रेंड सर्कल, एनरोलमेंट इन बेस्ट ऑफ द कुरान स्टडी प्रोग्राम्स, और ऐसे प्रोग्राम्स जहां आपके टैलेंट्स का इस्तेमाल हो, स्किल्स का इस्तेमाल हो अल्लाह की राह में. कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में देने वाले बन जाए. स्टार्ट तो करें आप. आपके मोहल्ले के कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स ही पढ़ाइए आप, फी सबीलिल्लाह. उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी और भी अल्लाह आपके क्वालिटीज को जो है एनहांस करेगा फिर. सो होप दैट हेल्प्स. जी, मुजम्मिल भट्ट मेरा नाम है और मेरा सवाल ये है कि आज जो कि फितनों का दौर है, इसमें जो बच्चे अब तो बड़े हो चुके हैं, तो उनकी इस्लाह के लिए एक माँ अपना रोल कैसे प्ले कर सकती है? बिस्मिल्लाह. जाहिर है कि जो बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनके लिए और ज्यादा मुश्किल पेश आने वाली है, लेकिन इट्स नेवर टू लेट. और ये किया जा सकता है कि सबसे पहले तो इमोशनली इन बच्चों से कनेक्ट किया जाए. ये हमारी जागीर है, हमारी गलतियों की वजह से ये हुआ है. अल्लाह से रोकर दुआ मांगी जाए, अल्लाह हमको माफ करे कि हमने गफलत बरती और उसकी वजह से ये बच्चों का हाल हुआ है. तो सबसे पहली तो ये बात है कि हम अल्लाह से माफी मांगे, और माओं की और वालिदैन की दुआएं अल्लाह ताला सुनता है. तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर सुनेंगे. दूसरी बात यह है कि हम उनसे इमोशनली कनेक्ट करें पहले. देखिए, मैं अक्सर ये कहती हूं कि कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट. हराम पुलिस नहीं हमको बनना है, चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े हों. अक्सर ये होता है कि छड़ी के साथ या तो हम जो है ना बहुत तीखे अंदाज में उनसे बात करते हैं,
اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کو باہر کے دوست اور باہر کی دنیا کی ناجائز محبتوں میں وہ پھنس جائیں گے اور اعوذ باللہ اور بھی زیادہ تباہی اور بربادی کی طرف وہ جائیں گے. تو سب سے پہلے تو ماں اپنے بچوں کو گلے سے لگائے, اس کو اپنائے جیسا بھی ہے. آئی لو یو وٹ ایور یو آر ٹوڈے بٹ آئی لو یو. تو پہلے وہ کانفیڈنس پیدا ہو کہ میری ماں اور میرا باپ جو ہے وہ میرے لیے سب سے بہترین پناہ گاہ ہے, بہترین سیکیورٹی کا ایک انوائرمنٹ ہو. بچہ ایون 19-20 سالہ لڑکا جو ہے وہ یہ سوچے کہ گھر میں جب جا رہا ہوں یہ نہیں ہو کہ ایک سوال جواب کی نشست کھڑی ہو جائے گی اور میرے سامنے اتنے سارے جو ہے کوسچن مارکس آ جائیں گے, بلکہ ہو تو یہ کہ ان کو کانفیڈنس ملے پیار اور محبت سے. پھر جب وہ ہم کو اپنا اعتماد اور اپنا بھروسہ دے چکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم آہستہ آہستہ ان کی اصلاح کریں. ایون بڑوں کے ساتھ بھی بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو سمجھے سمجھائیں. ایک نشست ہو گھر میں آدھے گھنٹے کی, جب وہ بیٹا یا بیٹی جب سمجھنے لگیں گے نا تو ان کو ہی کہیے آپ کہ آپ 10 آیتوں کا ٹرانسلیشن تفسیر پڑھیں اور گھر والوں کو سب کو سمجھائیں. تو آپ ان کو جو ہے لیڈرشپ رول بھی دے رہی ہیں, ان کو خود کو سارے سبلنگز کو سمجھائیں, گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں اور گھر میں جو سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہے ان کی جو ہے موجودگی میں اور ان کی گائیڈنس کے تحت جو ہے یہ کام ہو. اگر یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے تو پھر ایٹ لیسٹ آج کل تو الحمدللہ اتنے سارے ویڈیو کلپس ہیں, ایک دستور بنایا جائے گھر میں کہ ہر روز عشاء کے بعد یا فجر کے بعد یا جو بھی ایک قانون ہو کہ ایوری ڈے یہ اتنے 15 منٹ کا ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اچھی باتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہوں. تو اور اچھا طرز عمل ان کے ساتھ ہو, ان کو بار بار ٹوکا نہیں جائے, کرٹیسائز نہیں کیا جائے. اس طرح سے اگر کیا جائے تو انشاءاللہ یہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سٹیپس میں برکت دے گا اور آسانی کرے گا انشاءاللہ. سو ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر. جزاک. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں اپنے بڑوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے کے آنا چاہیں اور وہ یہ کہیں کہ آپ انہیں نہ سمجھائیں تو کیا ہمیں کہتے رہنا چاہیے یا رک جانا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے سسٹر آپ کا. دیکھیے بڑوں کے ساتھ جس طرح سے اصلاح ہونی چاہیے اس کا طرز عمل بہت حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جس طرح سے ٹین ایجرز کو بتا رہی ہیں یا دوسروں کو بتا رہی ہیں آپ اسی طرح سے ان کو نہیں بتا سکتی. ظاہر ہے وہ تو بڑے ہیں, وہ تو کہیں گے کہ چپ ہو جاؤ تم, اب 2 دن کی مجھے آ کے 2 حدیث سن کر آئی اور مجھے سکھا رہی ہو. تو ان کے ساتھ جو ہے بہت حکمت سے بہت اچھے طریقے سے, بلکہ ان کے ہاتھ میں ہم اللہ کی کتاب تھما دیں, اللہ کا کلام تھما دیں اور ان سے کہیں کہ اب بولیں. کوشچن کے انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے اور اچھے انداز میں, کیونکہ یہ تو بہت زیادہ مشکل چیز ہے کہ آج کل بچیاں جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جا رہی ہیں, وہ سیکھ رہی ہیں, لیکن آپ نے تھوڑی حکمت اور دعا سے اگر کام لی تو انشاءاللہ آپ کی دادی نانی وہ بھی ادارے میں آ جائیں گے پھر پڑھنے کے لیے, کیونکہ وہی سمجھ جائیں گی کہ آپ کے پاس روشن چراغ ہے اور آپ کے اندر اخلاق میں اتنی تبدیلی آئی ہے, آپ خود اتنے چینج ہوئے ہیں. تو کیا چیز ہے جو اتنی چینجز لا رہی ہے؟ آپ نے یہ النور اکیڈمی جوائن کی ہے, اوکے, سو ایون آئی وانٹ ٹو گو دیر. سو آپ کے اپنے طرز عمل سے آپ ان کو سکھائیں, نہ کہ بالکل آپ اپنا پروف اور دلیل ان کے سامنے پیش کر رہی ہیں, تو ظاہر ہے کہ کسی کو بھی یہ چیز پسند نہیں آئے گی. So hope that helps. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہائکا ہے, میں نئی مسلم ہوں ماشاءاللہ. اور میری سب سے بڑی کنفیوژنگ یہ ہے کہ ہم اسلامی کلچر کو پڑھتے ہیں قرآن حدیث میں, لیکن اس کے عملی نتائج نظر نہیں آتے. عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے گھروں میں ٹھہری رہو, لیکن والدین 3 سال سے 23 سال تک جو تعلیم کے نام پر بچیوں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟
ویلکم ٹو اسلام اینڈ ویلکم ٹو دا سسٹرہڈ ان اسلام. پیاری بہن جنہوں نے دین کو قبول کیا ہے, ریورٹ سسٹر ہیں یہ, تو میں آپ کو مبارکبادی دیتی ہوں اس بات کی کہ آپ نے اپنے ہوش و حواس میں اور سوچ سمجھ کر دین کو قبول کیا ہے. اور ان کی یہ شکایت ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے فروٹس جو ہیں, اسلام کی روشنی ہم دیکھ نہیں رہے ہیں آج. یہ تو نظریہ اور نظریے کا فرق ہے پیاری بہن. آج اگر ہم دیکھیں ایک جب ہم تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم ظاہر ہے کہ ہم کریٹیکل پوائنٹس لیتے ہیں, لیکن آپ مجھے سیال کوٹ کے بارے میں اگر پوچھیں اچھی باتیں جو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے سنا ہے, میں اس کی گنتی تو نہیں لینے بیٹھ جاؤں گی. اب بہت ساری ایسی اچھی باتیں میں نے یہاں کے بارے میں سنا ہے, عقیدے کے بارے میں, مال و دولت جس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہاں کے لوگ, بہت ساری تعریفیں سنی ہیں. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اور امپروو ہوں, رائٹ؟ تو اسی طرح سے امت مسلمہ کے بارے میں اگر آپ سوچیں, سب سے زیادہ جو ہے بہترین قوم جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج الحمدللہ. ویسٹ میں یا ایسٹ میں آپ لیں, زیادہ سے زیادہ لوگ, زیادہ سے زیادہ خواتین جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ اندازہ لگائیے, آپ سوچئے کہ ایوری تھرڈ پرسن, اگر آپ کنٹینیوسلی جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں, ہم میں سے ہر کوئی اگر 3 لوگوں کو ہم دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو 50 سال کے اندر اسلام جو ہے غالب آ جائے گا. تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. ہم کریٹیکل انداز میں جب بات کرتے ہیں نا, تو ٹھیک ہے ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہم کریٹیکلی سوچتے ہیں, لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو تمام کمیونٹیز میں سب سے زیادہ چیریٹیبل کمیونٹی کون سی ہے؟ مسلمانوں کی کمیونٹی سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں, مدرسوں میں, اور جو ہے تمام جو ہے پروجیکٹس میں خرچ کرنے والی کمیونٹی کون سی ہے؟ مسلمانوں کی کمیونٹی ہے, کیونکہ اسلام یہ سکھاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہماری فطرت میں ہے پیاری بہن. لیکن جب ہم کریٹیکلی سوچتے ہیں تو ہم اس وقت اپنی اصلاح کے لیے یہ کہتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں رہنا چاہیے, بے شک گھروں میں رہنا چاہیے, لیکن گھروں میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذہانت پر پردہ ڈال دیں. گھروں میں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علم ہی حاصل نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے فرض ہے. اگر ایک ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو ایک نسل تعلیم یافتہ ہوگی, اگر ایک ماں جاہل ہوگی تو ایک ساری نسل جو ہے جہالت میں مبتلا ہوگی. تو ہم کو اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ ہم ضرور حیا کے ساتھ اگر ہم کو چین بھی جانا پڑے تو ہم جا سکتے ہیں. اسلام کے حدود میں, اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دین کے کام کے لیے, اچھے کاموں کے لیے, بزنس کے لیے بھی ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اسلام نے اس میں کوئی روک نہیں ڈالی ہے. تو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے, کریکٹ اور اوتھینٹک سورسز تک ہم پہنچے اور صحیح دین کا علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے. ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر. ہمیں پیچھے سے سگنل جا رہے ہیں کہ ہمیں دعا کی طرف جانا ہوگا. جزاکم اللہ خیرن. آئی ایم سو گریٹفل, بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد اس ادارے کی اور آپ سب بہنوں کی. 3:45 یا 4 بجے آپ کے دروازے پر ایک دستک ہوگی اور آپ کو حلال منی, حلال رزق آپ کو دیا جائے گا. جو بھی دروازے کی دستک پر دروازہ کھولے گا اس کو جو ہے $10,000 دیے جائیں گے. اور کون سا وقت ہے جس وقت دعا سب سے زیادہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے؟ دعا کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, جبکہ دعا ایسی چیز ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ پرزور ہتھیار ہے ہمارے پاس, جس کا اگر ہم نے صحیح استعمال کیا تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور کون سا وقت ہے جس وقت دعا سب سے زیادہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے؟ تہجد کا وقت. تو اس کا اہتمام بھی ہم کریں. رات کے ایسے لمحات میں جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو اٹھے اور میری بارگاہ میں جو بھی مانگنا ہے مانگے. لیکن پیاری بہنوں, اس وقت جو ہے ہم
اپنی نیند میں اور اپنی جو ہے مصروفیات میں بزی رہتے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ کو ایک اعلان کر دیا جائے کہ کل صبح تہجد کے وقت، صبح کتنے بجے تہجد کا وقت ہوتا ہے؟ تقریباً 4 بجے نا، یہاں پہ سمجھیے 40 منٹس پہلے 4:40 کو فجر ہے، تو 3:45 یا 4 بجے آپ کے دروازے پر ایک دستک ہوگی اور آپ کو حلال منی، حلال رزق آپ کو دیا جائے گا. جو بھی دروازے کی دستک پر دروازہ کھولے گا اس کو جو ہے $10,000 دیے جائیں گے. تو آپ کا کیا طرز عمل ہوگا؟ حلال منی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. ہم تیاری کریں گے نا اس بات کی کہ فوری طور پر جلدی سو جائیں، الارم سیٹ کریں گے، جتنے بھی جو ہے پروویژنز ہیں وہ ہم کر لیں گے تاکہ ہم یہ اپرچونٹی جو ہے اس کو مس نہ کریں. تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ جو رحمت، جو برکت اور جو اللہ کا جو کرم ہے وہ ہم پر نازل کرتا ہے، کیا وہ $10,000 سے زیادہ نہیں ہے؟ اور پھر آپ کے لیے تو دروازہ کھلا ہے، ہمارے لیے تو دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے. شرط یہ کہ وہ ہمارے لیے اچھا ہو، وہ حلال ہو، وہ خیر ہو اس میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا ہم کو. تو جب ہم اٹھیں تو ہم اللہ سے مانگے. دیکھیے آپ کو اور مجھے آج اللہ تعالیٰ نے خیر عافیت سے رکھا، اس کے لیے آپ کتنی رقم ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ٹیگ، کتنی قیمت آپ ادا کریں گے کہ آپ کے بچے اور میرے بچے کو آج کینسر نہیں ہوا ہے؟ الحمدللہ. کتنا ہم کیا ٹیگ کریں گے اس بات کو، کتنی رقم ہم ادا کریں گے اس بات کے لیے کہ الحمدللہ آج آتے وقت ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور ہماری فیملی خیر عافیت سے ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے. تو $10,000 کے ساتھ ہمارا دماغ چمکنے لگتا ہے، لیکن عافیت، اللہ کی رحمت، اس کی برکت، اس کی ہدایت. ایک معصوم سا بچہ اگر وہ نماز اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے تو وہ ماں کتنی خوش ہوتی ہے. وہ ہدایت اس کو کس نے دی؟ اللہ رب العالمین ہی نے دی. تو عزیز بہنوں، تہجد کا وقت جو ہے بہترین وقت ہے جس کا کہ ہم استعمال کریں، اللہ سے دعا کریں، پلاننگ ایسی کریں کہ ہم برابر تہجد کے لیے اٹھنے کی پوری کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے اوقات کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہے. ہم نے ہماری زندگیاں کہاں گزاری، ہماری جوانی کیسے صرف کی؟ یہ سوال، اس کا جواب جب تک ہم نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کے آگے سے ہم ہٹ نہیں سکتے. پیاری بہنوں، تو میں اپنی بات کا اختتام جو ہے خاص طور پہ میری نوجوان بہنوں سے کروں گی، کیونکہ آپ جو ہیں پیاری بہنوں، آپ اس قوم کا سرمایہ ہیں. یو آر دا فیوچر لیڈرز آف دس امہ. اور آپ کا کیا ویژن ہے، آپ کا کیا مشن ہے، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں امت مسلمہ کے لیے؟ اور علامہ اقبال کے الفاظ میں بہت خوب کہا انہوں نے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا کہ آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے تاجے سرے داراں.